बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूस इह्या उलूम बिहम्दिल्लाह। आज हमारा दर्स नंबर 74 है। आज हम ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करेंगे। चूँकि ये एक बहुत तवील मौजू है, तो आज हम सिर्फ़ दो जानवरों की ज़कात, बकरियों की ज़कात को कैसे निकाला जाए और ज़कातुल इबल, ऊँटों की ज़कात को कैसे निकाला जाए, उसका क्या तरीक़ाकार है। बुनियादी बात ज़हन में ये रखनी है कि ज़कात जो है हर वो शख्स जो आज़ाद आकिल बालिग मुसलमान हो, उस पर जो है निकालना ये ज़रूरी है, उस पर ज़कात का निकालना ये फ़र्ज़ है। और वो उस निसाब का मालिक भी हो, और फिर ये भी है कि उस पर साल जो है वो गुज़र जाए। छोटा बच्चा है, दीवाना है, पागल है, मजनून है, तो उस पर जो है ज़कात वो वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये आप अंदर ज़हन में रख लें कि जिस माल से आपने ज़कात को निकालना है, उस पर कोई कर्ज़ वगैरह भी ना हो। एक शख्स के ज़िम्मा इतना कर्ज़ है कि जो उसके पूरे माल को उसके कर्ज़ ने घेर लिया है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर मकरूज़ के पास माल जो है ना कर्ज़ से ज़ायद हो, मतलब कर्ज़ भी हो लेकिन साथ माल भी हो, तो फिर वो जो बकिया माल होगा उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा। अगर वो बकिया माल निसाब की हद तक पहुंच जाए, तो फिर उस बकिया माल पर ज़कात निकालना जो है वो ज़रूरी है। हाँ, अगर उसके ऊपर कर्ज़ भी है लेकिन बकिया माल इतना नहीं बचता जिससे वो माल निसाब हद तक पहुंच जाए, तो फिर उस पर जो है वो ज़कात लाजिम नहीं होगी। और सबसे ज़रूरत की बात जो ये है, वो ये मसला याद रखिएगा कि ज़कात के अंदर नीयत का होना ये ज़रूरी है। दिल के अंदर नीयत कर लें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके हुक्म की पाबंदी के लिए, उसके हुक्म की इताअत करते हुए मैं ये ज़कात निकाल रहा हूँ। तो ये है, क्योंकि सदक़ात मुख्तलिफ़ अक़साम के निकाले जाते हैं। ये भी मसला है कि अगर फ़कीर दरवाज़े पर आया, आपने ज़कात का माल दिया, अभी तक वो फ़कीर के हाथ पर है, तो आपने पहले नीयत नहीं की। अगर फ़कीर ने खर्च नहीं किया, अभी से आप नीयत कर लें कि जो मैंने माल दिया फ़कीर को, मैंने ये नीयत की कि ये ज़कात का माल है, तब भी आपकी नीयत दुरुस्त है। फ़कीर के खर्च करने के बाद अगर आपने नीयत की कि मैंने वो जो माल फ़लाँ फ़कीर को दिया था वो ज़कात का था, फिर आपकी नीयत ख़त्म हो जाएगी। फ़कीर के आने से कबल आप मौजूदा जो घर में साजो समा है, पहले से अलग कर लें सामान को, और पहले से ही नीयत कर लें कि इस माल से मैं ज़कात निकालूंगा। ये पहले से नीयत जो करना है वो भी क्या है, दुरुस्त हो जाएगी। पहले से ही माल को क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। ये भी कहा गया कि जिस शख्स ने सदका कर दिया सारे का सारा माल, खैरात कर दिया जिसने अपने सारे का सारा माल, और ना नीयत की ज़कात की, तो ज़कात क्या है, साकित हो जाएगी। ज़कात का जो फ़र्ज़ होगा वो अदा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले बकरियां अगर हमारे पास मौजूद हैं और उन पर एक साल गुज़र गया, उसकी ज़कात को कैसे निकाला जाएगा। बकरियां अगर हैं हमारे पास और वो जंगल में चरने वाली हों, जिस तरह लोग बाहर ग्राउंड्स वगैरह के अंदर उसको चिराते हैं, बाहर से घास वगैरह खाती हैं, साल अगर गुज़र जाए 1 2 4 3 5 6 7 8 10 20 यहाँ तक कि 40 से अगर बकरियां कम हैं, तो उस पर ज़कात जो है वो वाजिब नहीं होगी, ज़कात का निकालना ज़रूरी नहीं है। बकरियों की तादाद जब 40 तक पहुँचेगी, तो फिर 40 में 40 से लेकर 120 तक, ये दरमियान में जितनी तादाद रहेगी, साल के बाद एक बकरी ज़कात देना ये क्या होगी, लाजिम होगी। 120 तक ये बकरियों के निसाब में से है। फिर 121 से लेकर 200 तक आप दो बकरियां जो हैं वो ज़कात निकालेंगे। 120 तक वो एक रहेगी, जैसे ही 121 का अदद आएगा एक बकरी बढ़ेगी। 121 से लेकर 200 तक दरमियान में जितना भी मतलब तादाद हुई, तो साल के बाद दो बकरियों की ज़कात क्या होगी, लाजिम होगी। फिर 201 से लेकर 399 तक 3 बकरियों की ज़कात लाजिम होगी।
3 بکریاں آپ نے نکالنی ہوگی، چاہے تعداد 220 ہو، 230 ہو، وغیرہ وغیرہ 399 تک۔ پھر جب تعداد پہنچ جائے گی 400 تک تو پھر اس پر کیا ہوگا، 4 بکریاں جو ہے وہ زکوٰۃ کی نکالنی ہوں گی، یہ اس پر لازم ہوگی، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہر 100 پر 1 بکری جو ہے وہ آپ پر لازم ہوگی۔ تو یہ تھا بکریوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بکریوں کی زکوٰۃ کو ہم نے کس انداز کے ساتھ نکالنا ہے۔ اچھا، اب اونٹ جن کے پاس موجود ہوں تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جنگل میں چرنے والے ہوں، ان پر 1 سال گزر جائے تو کہتے ہیں نہیں ہے 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ۔ اگر اونٹ 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ 5 کی عدد کو پہنچ جائے کہ کسی کے پاس 5 اونٹ موجود ہوں، وہ چرنے والے ہوں، ان پر سال گزر جائے تو ان میں 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا یہ لازم ہے۔ 9 تک، 5 سے لے کر 9 تک جب تعداد رہے گی اونٹوں کی تو 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ پھر جب تعداد اونٹوں کی 10 ہو جائے تو 2 بکریاں ہیں، کہاں تک، 14 تک، 10 ہوں اونٹ، 11 ہوں، 12 ہوں، 13 ہوں، تو یہ کتنے، 14 تک 2 بکریاں جو ہے زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ پھر جب تعداد اونٹوں کی 15 کو پہنچ جائے تو ان میں 3 بکریاں ہیں، کہاں تک جی، 19 تک، یہ 3 بکریاں آپ زکوٰۃ کی نکالیں گے۔ پھر جب اونٹوں کی تعداد 20 کو پہنچ جائے تو ان میں 4 بکریاں جو ہے وہ لازم ہو جائیں گی، کہاں تک جی، 24 تک۔ پھر 25 کو جب تعداد پہنچ جائے تو ان میں 1 بنت مخاض یہ لازم ہے، کہاں تک جی، 35 تک۔ 25 سے لے کر 35 تک 1 بنت مخاض، اور بنت مخاض کی تعریف کیا ہے، 1 سال کی اونٹنی وہ زکوٰۃ کے لحاظ سے وہ دینا لازم ہوگی، یہ تعداد ہے جی 35 تک۔ پھر جب اونٹوں کی تعداد 36 کو پہنچ جائے تو ان میں 1 بنت لبون، اور بنت لبون کس کو کہا جاتا ہے، 2 سالہ جو اونٹنی ہوگی اس کی زکوٰۃ دینا یہ لازم ہوگی، کہاں تک جی، 45 تک۔ 36 سے لے کر 45 تک 1 بنت لبون مطلب 2 سال کی اونٹنی، یہ زکوٰۃ دینا کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گا۔ پھر جب تعداد 46 کو پہنچ جائے، 45 تک تو 2 سال کی اونٹنی ہم نے دینی تھی، جیسے ہی 1/46 کو پہنچا تو ان میں 1 حقہ، یہ 60 تک ہے۔ 46 سے لے کر 60 تک 1 حقہ، اور 1 حقہ کی تعریف کیا ہے کہ 3 سال کی جو اونٹنی ہوگی اس کا دینا لازم ہوگا، یہ 60 تک اس کا معیار ہے۔ پھر جب 1 اونٹ پھر بڑھ جائے گا، تعداد 61 ہو جائے گی تو ان میں 1 جزع، اور جزع کی تعریف کیا ہے، 4 سالہ اونٹنی، وہ زکوٰۃ دینا کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ 61 سے لے کر 75 تک 1 جزع دینا ہم کو کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ پھر 76 کو جب پہنچ جائے تو 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون، بنت لبون کی تعریف کیا تھی، 2 سالہ اونٹنی، تو 2 بنت لبون ہم نے بطور زکوٰۃ نکالنے ہیں، یہ 90 تک ہے۔ پھر جب تعداد 91 کو پہنچ جائے تو 120 تک 2 حقے ہم نے دینے ہیں، اور حقہ کی تعریف کیا ہے، 3 سالہ اونٹنی، 120 تک یہ کیا کریں گے، ہم 2 حقوں کو نکالیں گے۔ پھر از سر 9 فریضہ ہوگا اسی طرح۔ تو یہ مختصر انداز میں اونٹ کی زکوٰۃ کے حوالے سے تھا کہ اونٹ کی زکوٰۃ کو کس طرح سے نکالنا ہے۔ اب جن کے پاس جانور موجود ہوں اور پھر وہ زکوٰۃ نہ نکالیں، ان پر کتنا عذاب ہے، اس چیز کا کتنا گناہ ہے، اور رب ذوالجلال جل جلالہ کیسے مالداروں کو آزماتا ہے۔ مال بکریاں ہوں یا اونٹ ہوں یا گائے ہوں، یہ رب کی عطا ہے، انسان اپنی طرف سے ہزارہ کوشش کر لے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بکری 1 ہو، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا فضل ہے کہ وہ 1 بکری سے درجنوں کے حساب سے وہ ریوڑ کو بڑھاتا ہے، پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سارے معاملات یہ تو اللہ کی ہی عطا ہے۔ رب نہ چاہے تو 1 بکری کا آگے 1 بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا اگر اس کی منشا اور مرضی نہ ہو۔ جو رب ذوالجلال جل جلالہ کا اتنا فضل ہم پر ہو رہا ہو، جانوروں کی تعداد بڑھنے کے لحاظ سے، تو ہمیں چاہیے ان میں سے جو شریعت مطالعہ نے ہم پر زکوٰۃ واجب کی ہے اس میں سے زکوٰۃ کو نکالا جائے۔
سرکار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، بنی اسرائیل کے اندر تھے 3 آدمی، ایک کوڑ کے وہ مرض کے اندر مبتلا تھا، بیماری ایک قسم کی ہوتی ہے، دوسرا جو شخص تھا وہ تھا گنجا جس کے سر پہ بال نہ ہو، تیسرا تھا اندھا جس کی قوت بینائی دیکھنے کی جو طاقت تھی اس سے وہ چھین لی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل جلالہ نے کیا کیا، ان کی آزمائش کی، ان کے پاس اپنی رحمت کا ایک فرشتہ بھیجا جو سب سے پہلے اس بیمار شخص کے پاس آیا جو اس مرض کے اندر مبتلا تھا کہ جلد ساری اس کی خراب ہو گئی تھی۔ فرشتے نے آ کر اس سے کہا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ شخص جو بیمار تھا اس نے کہا، جی اچھا رنگ چاہیے، اچھی جلد چاہیے، مجھ سے بیماری دور ہو جائے، امراض دور ہو جائیں، کامل و اکمل اللہ کریم مجھے صحت عطا فرما دے۔ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے تھے، ایسی رنگ، ایسی جلد، ایسا جو ہے نا روپ آ جائے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے نے کیا کیا، اپنا ہاتھ پھیرا، اس سے بیماری دور ہوگی۔ وَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا، اللہ نے اس کو کیا کیا، اچھی جلد، اچھا رنگ اس شخص کو عطا فرمایا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ رنگ ادا کرنے کے بعد کہا گیا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا، جی مجھے ابل، اونٹ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب کہا نا مجھے اونٹ پسند ہیں، تو اس شخص کی پسند کے مطابق سرکار فرماتے ہیں اس سے ایک اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، مطلب اس سے آگے نسل در نسل چلے گی اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ اونٹ تیار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرشتہ آیا گنجے آدمی کے پاس، پوچھا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، جی بالوں سے میرا بڑا پیار ہے، لوگ اس وجہ سے، گانے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، آپ دعا کریں بال آ جائیں۔ فرشتے نے المختصر فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو بال جو ہے وہ عطا کیے۔ بال عطا کرنے کے بعد پھر فرشتے نے کہا، کیا چیز تمہیں پسند ہے بالوں کے علاوہ؟ تو گنجے نے تمنا کی کہ کاش میرے پاس کیا ہوتی، گائے ہوتی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے رحمت کے فرشتے نے دعا کی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے کیا کیا، اس کو گائے عطا کی۔ فآتا بکرۃ حاملہ وقال بارک اللہ لک، ایک گائے اس کو دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر کیا دے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا، پوچھا کیا چاہیے؟ جو اندھا تھا اس نے کہا، جی آنکھ چاہیے، بینائی چاہیے، نظر چاہیے۔ تو فمسحہ فرد اللہ الیہ بصرہ، ہاتھ پھیرا فرشتے نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت بصارہ، جو دیکھنے کی طاقت تھی، بینائی تھی، نظر تھی، نور تھا، آنکھوں کا نور تھا، وہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ فرشتے نے کہا، جی تجھے کیا پسند ہے؟ تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا، جی ایک تو آنکھ چاہیے تھی اور دوسری یہ تمنا ہے کہ کاش اللہ بکریاں عطا کر دیتا، مجھے بکری پسند ہے۔ تو فرشتوں نے دعا کی، اللہ پاک جل جلالہ کی عطا سے کیا ہوا، اس کو بکری عطا کی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ فرشتے ان کے پاس گئے آزمائش کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا فرشتہ جو تھا وہ اس شخص کے پاس پہنچا کہ جس نے کہا تھا، جی مجھے کوڑ کا مرض ہے اور میری بیماری درست ہو جائے اور مجھے اونٹ مل جائیں۔ اس کے پاس گیا تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا، فقال انا رجل مسکین، فرشتے نے کہا، جی میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرا سامان ضائع ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اس خدا کے نام پر میں تجھ سے کیا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جس رب نے تجھے اچھی رنگت عطا کی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، کہ تو اس دولت میں سے، اس نعمت میں سے کیا کر، مجھے کچھ عطا کر، جنہیں میں جو ہے نا لے کر اپنا جو ہے نا راستہ سیدھا کروں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں شاید تجھے پہچانتا ہوں، تو وہ شخص ہے جو پہلے بیماری کے اندر تھا، اللہ پاک نے تجھے صحت عطا کی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، آج لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تیرا اتنا بڑا بار ہے۔ مالدار شخص نے غصے میں آ کر بولا، میں کب تھا بیمار، میں تو ہمیشہ تھا تندرست، میں تو ہمیشہ تھا حسین رنگت والا، حسین جلد والا۔
اور یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے وراثت ملی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اس شخص نے بولا۔ تھا رب کا مال، تھی فرشتوں کی دعا، وہ تو تھا محتاج، تھا بیمار، لیکن کیا کہہ رہے کہ یہ تو مال دولت ہے جی میرے رب کی، جو میرے باپ دادا کی وراثت میں ہے۔ فرشتے نے کہا ان کنتا کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے نا، فغیرہ کا علامہ کنتا، تو اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا بنا دے جس طرح تو پہلے تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا ہوا، اس کا سارا مال و دولت ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ پہلے کی طرح بیماری کی حالت کے اندر وہ لوٹ آیا۔ پھر فرشتہ گیا اس گنجے کے پاس، اس سے جا کر اللہ کے نام سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کا نام ہے، مجھے اپنے مال سے عطا کرو۔ وہ گنجا جس کو فرشتوں نے دعا دی تھی تو اللہ پاک نے اس کو گائے عطا کی۔ جب یہ بات کی تو سوال کیا گیا تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، اچھا جی، فرشتہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جی میں کب سے گنجا تھا، یہ تو بس سارا نظام ہے، شروع سے میرے باپ دادا کی وراثت ہے، بال تو ہیں جو وہ شروع سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے نے اس کو یہی بات کی، اس نے کہا جی اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو کنگال ہو جائے، تیرا مال برباد ہو جائے۔ تو وہ شخص پہلی کیفیت کے اندر آ گیا کہ اس کا سارا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتہ آیا اس شخص کے پاس جو پہلے سے تھا اندھا، فرشتے نے دعا کی تھی تو اللہ پاک نے اس کو نور عطا کیا۔ پھر نور عطا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کو بکریاں عطا کی۔ جب فرشتے نے سائل بن کر بکریاں کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نام سے دے دو، تو اس شخص نے بڑا حسین جواب دیا، اس نے کہا جی یہ سارا مال تو ہے رب کا، یہ سارا نعمتیں، یہ سارا فضل تو اس کریم رب کا ہے، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو پہلے ایسے تھا، کریم رب نے کرم کیا، فرشتوں کی جو ہے نا مہربانیوں سے اللہ پاک جل جلالہ نے مجھ کو یہ مال عطا کیا۔ اگر تو رب کے نام پر لینا چاہتا تو ایک بکری نہیں، جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے تو ریوڑ میں سے جتنا لے جانا چاہتا ہے وہ لے جا، یہ سارا اسی کا ہے، اسی نے عطا کیا، اسی میں سے لے جا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی تو فرشتے نے کہا آج تھا تم سب کا امتحان و آزمائش، اور فرشتے نے کہا فقد رضی اللہ عنہ کا، تحقیق اللہ آپ سے راضی ہو گیا، وسخط عن صاحبے کا، اور اللہ آپ کے دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ ہے آزمائش۔ اللہ پاک جل جلالہ جب کسی کو مال عطا کرے، یہ تھا بکریوں والا واقعہ، اونٹوں والا واقعہ، گائے والا واقعہ، پھر جب مال رب عطا کرتا ہے پھر اس سے زکوٰۃ کو نکالنا ہوتا ہے۔ سائل رب کے نام پر مانگتے ہیں، نہ بھی مانگیں تو ہمیں چاہیے کہ جب سال گزر جائے اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکال دیے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بد دعا سے یا رب کے غضب کی وجہ سے وہ سارے مال جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ سننے کو آتا ہے تگڑی تگڑی گائے، تگڑی تگڑی بکریاں، موٹی تازی بکریاں فوراً جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں، پھر وہ بعض دفعہ حرام ہو جاتی ہیں یا ضرورتاً جلد از جلد اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، تو یہ معاملات بھی پھر بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کما حق ہو، شریعت مطالعہ نے جس طرح زکوٰۃ کے تمام احکامات ہم پر جاری کیے، ان تمام احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال و اسباب میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔